बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, ईद बेस्ड नावल्स का सिलसिला चल रहा है। आज भी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी मैं पढ़ रही हूँ, ईद से रिलेटेड है, कज़न बेस्ड। बहुत खूबसूरत स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आया था रिद्दा, माहनामा रिद्दा के नवंबर 2008 के शुमारे में। नावल का नाम है नई रुतें नए ख्वाब हैं और चाहतों के सिलसिले। काफ़ी लंबा नाम है वैसे। कंप्लीट नावल है। ये राइटर हैं इनकी सना अख्तर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन ख़बर सुनो, फूफो आ रही हैं और साथ में साहबजादियाँ भी, और वो भी पूरे महीने के लिए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब की सख्ती के दिन शुरू हुआ चाहते हैं। वलीद ने उन लोगों को दिल दहलाने वाली ख़बर सुनाकर उनके बदहवास चेहरे देखे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अनुषा ने गुस्से से कहा। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, बल्कि ये बात तो 10% एंड 100% सही है। मैं अभी दादी जान के कमरे से आ रहा हूँ और वहाँ पर ताई अम्मा और अम्मी, छोटी चची बैठी हुई थी और यही बात सरगर्म थी कि पप्पू आ रही हैं, वो भी अपनी बेटियों के साथ। वलीद ने अनुषा को घूरते हुए कहा। ओह माय गॉड, इसका मतलब है सचमुच पप्पू आ रही हैं? आज़र ने सोफे से उठते हुए कहा। क्यों आ रही हैं? वो पूरे महीने के लिए, वो भी यानी कि 30 दिन। हुरिया काउच पर गिरते हुए गोया हुई। हाँ मेरी बहन, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और फुप्पो को सहना ही पड़ेगा। चलो फुप्पो आ रही हैं तो भी ठीक है, और वर्षा भी आ रही है ये भी ठीक है, लेकिन अरीशा क्यों आ रही है समझ में नहीं आ रही। मैं क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं? मेरे दिमाग की चूलें हिलकर रह गई हैं। आशिर ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सब के सब मुंह बनाकर बैठ गए। ओ नींद की पुड़िया देख, दुनिया में क्या हो रहा है। रोशाना जो सोफे पर ही सोई हुई थी, वलीद के झिंझोड़ने पर हड़बड़ा कर उठी थी। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको ये बताने के लिए उठा है कि आपका स्टेशन आ गया है, उठ जाएं। वलीद ने चिड़े हुए अंदाज में कहा। बदतमीज़ वलीद के बच्चे, ये कोई इंसानियत है? ये कौन सा तरीका है उठाने का? वो अपनी मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखते हुए बोली। इत्तलान अर्ज़ है कि आपकी शगुफ्ता पुप्पो और उनकी नेको अख्तर तशरीफ़ ला रहे हैं, और नेक दुख्तर तशरीफ़ ला रही हैं, और मैं पिछले 1 घंटे से एक ही बात दोहरा दोहरा कर थक गया हूँ। रोशाना जो उसकी बात सुन रही थी, पूरी बात सुनकर उसकी मुंदी मुंदी आंखें पूरी खुल गईं। सच कह रहे हो? जी हाँ, और सबसे ज़्यादा तो वो सामा भाई की शामत आएगी। अरीशा तो हर वक्त भैया के सर पर सवार रहती है, फरा ने नहायत ही दुख भरे अंदाज में कहा। खैर जो भी हो देखा जाएगा, रोशाना ने पानी पीते हुए कहा, और कमरे से बाहर चली गई और सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। अम्मा क्या कहूँ, मेरा तो बहुत दिल करता है आप सबसे मिलने का, पर वक्त ही नहीं मिलता। आप समझ सकती हैं मैं कितना मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ। शगुफ्ता पुप्पो की दुहाइयाँ शुरू हो गई थी। अम्मा बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से सुन रही थी, पर जहन कहीं और ही पहुंचा हुआ था। ये सब बच्चे कहाँ हैं? सलाम करके गायब हो गए हैं, जैसे मजबूरी से आ गए हों। मुझे तो लगता है कि वो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। हाँ हाँ, उन्हें मेरी याद कैसे आ सकती है? उनको तो इफ़्फ़त ही अच्छी लगती होगी। मैं इतने साल बाद आई हूँ और ये भाभियाँ भी गायब हैं। वो बड़े दर्द भरे अंदाज में शिकवा कर रही थी। अरे तुम बिना शगुफ्ता बहुत जल्द ही बदगुमान हो जाती हो। बच्चे यहाँ ही होंगे और रह गई तुम्हारी भाभियाँ तो वो किचन में मसरूफ़ होंगी। उन्होंने उनके शिकवे पर मुस्कुराते हुए कहा। अम्मा, वसामा भी नज़र नहीं आ रहा, कहाँ पर है? पुप्पो ने बेटी को देखते हुए अम्मा से कहा। अरे भी पागल हो गई हो क्या? दिन में भी वो तुम्हें घर में नजर आएगा? जाहिर सी बात है, ऑफिस में होगा, शाम को आएगा, मिल लेना। नानी जान, हम और लोगों से मिलकर आते हैं, वर्षा और अरीशा ने उठते हुए कहा। पप्पू ने बेटियों की तरफ निहाल होती नज़रों से देखा। उनके आने का मकसद भी यही था कि उनकी दोनों बेटियां भी इस घर में ब्याही जाएं। वसामा पर तो उनकी कब से नज़र थी, लेकिन कमर जहां बेगम यानी दादी जान ऐसा नहीं चाहती थी। ये नहीं था कि उनको अपनी नवासियों से प्यार नहीं था, प्यार तो उनको बहुत है, लेकिन वसामा और अरीशा को जोड़ बिल्कुल पसंद नहीं था। वजह उन दोनों का मिजाज का फ़र्क और कुछ वसामा की पसंद से आगाह भी थी। दादी जान, इफ़त पुप्पो का फ़ोन है, रोशाने ने फ़ोन उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। उनको फ़ोन थमाकर उल्टे कदमों वापस चली गई। हाँ इफ़त बेटा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ठीक है, तुम अजहर को भेज दो। चलो ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ अम्मा? इफ़त क्या कह रही थी? शगुफ्ता पुप्पो ने उनके फ़ोन रखते ही पूछा। कुछ नहीं, वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही है, तो घर में अजहर अकेला होगा, इसलिए वो अजहर के लिए परेशान थी। तो मैंने कहा यहाँ पर आ जाए। अम्मा ने तस्बीह पढ़ते हुए जवाब दिया, तो वो सर हिलाकर रह गई। जलावल आफरीदी और कमर जहां आफरीदी के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़े बेटे फरमान आफरीदी थे, जिनके 5 बेटे थे, वसामा, आजिर, आशिर, सलाल, वलीद। फिर उनके बाद सज्जाद आफरीदी, जिनके 4 बच्चे थे,
فرح، حوریہ مزگان، انوشا پھر تیسرے نمبر پر طارق افریدی، جن کے 2 بچے روشانے اور حارث، یہ سب بہت ہی محبت سے ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس خوشگوار خاندان میں بھونچال اس وقت آتا جب شگفتہ پھپھو آتی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ہر وقت طنز یا گفتگو کرتی اور ہر کسی کے ساتھ جلی کٹی ہی رہتی۔ بات تو وہ عام سے ہی تھی، لیکن کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹیوں کی شادی ان کے میکے میں ہو جائے۔ عریشہ ان کی بیٹی حد سے زیادہ آزاد خیال تھی اور باہر کے ممالک میں رہنے کی وجہ سے بہت حد تک بے باک بھی تھی، اور نئے نئے لڑکوں سے دوستی کرنا اس کا مشغلہ بھی تھا۔ لیکن قمر جہاں آفریدی اپنی بیٹی کی یہ خواہش تو پوری نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بہوؤں کے انتخاب میں وہ خوش قسمت تھیں اور چاہتی تھی کہ ان کے بیٹوں کی بہویں بھی لاجواب آئیں، جو گھر کو گھر بنا کر رکھیں، نہ کہ جنگ کا میدان۔ لیکن وہ عریشہ کے رشتے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ روشانے جلدی آؤ، تمہیں ایک چیز دکھاؤں، انوشا نے لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے آواز دی۔ ارے لڑکی ذرا آہستہ بولو، مانو کان کے پردے ہی پھاڑ کر رکھ دیے ہیں۔ ایک میری بیٹی ہیں جن کی آواز ہی نہیں نکلتی، اتنی مدھم مدھم بولتی ہیں، اور ایک تم ہو کے پھپھو نے اس کو ڈانٹ کر کہا۔ ارے بچی نے اتنا اونچا بھی نہیں بولا کہ تم نے بچی کو ڈانٹ کر رکھ دیا، تو کیا میری بچی کی آواز خوبصورت نہیں؟ تمہاری عادت ہو گئی ہے دل جلانے والی باتیں کرنے کی، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا تم نے تو، تائی اماں نے قدرے ناراضی سے کہا۔ وہ ایسی ہی تھی، دو ٹوک بات کرنے والی، اور گھر کے بچوں میں ویسے ہی ان کی جان تھی۔ ارے بھابھی میں یوں ہی کہہ رہی تھی، کیا یہ میری بچیاں نہیں؟ میں تو ان کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی تھی، وہ کھسیانی ہنسی کے ساتھ بولی۔ انوشا بچے، عریشہ کو اپنے اور روشانے کے کمرے میں لے جاؤ، اور ہاں یہ بھی کہہ دینا کہ یہ بھی تم دونوں کے ساتھ رہے گی۔ جی اچھا تائی اماں، ولی ہدایتوں سے میرے پاس بھیج دیجیے گا، مجھے اس سے کام ہے۔ میں تم کو کب سے بلا رہی ہوں، تمہاری وجہ سے ڈانٹ بھی کھا کر آ رہی ہوں، اور تم ہو کہ یہاں آرام سے بیٹھی ہوئی ہو۔ انوشا نے اس کے ہاتھ پر چٹکی لیتے ہوئے کہا۔ میں آ رہی تھی، پھر وہ آذر بھائی کی شرٹ استری کر کے دینی تھی، اس لیے دیر ہوگی۔ پر تم کیوں جنگلی بلی بنی ہوئی ہو؟ وہ اپنا ہاتھ سہلاتی ہوئی بولی۔ پھپھو سے ڈانٹ کھا کر آ رہی ہوں اور ان کی بیٹیوں کی تعریف سن کر آ رہی ہوں۔ خیر چھوڑو، تائی اماں نے کہا ہے کہ عریشہ اب ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں رہے گی۔ واٹ ڈو یو مین؟ میں اپنا کمرہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تائی اماں کو بتا دو، روشانہ نے غصے سے کہا۔ کیا بتا دینا ہے مجھے؟ تائی اماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تائی اماں، میں اپنا کمرہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، آپ کو پتہ ہے مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ ارے بچے، کچھ دنوں کی تو بات ہے، پھر وہ کون سا ساری زندگی تمہارے کمرے میں رہے گی؟ تم جیسے انوشا کے ساتھ کمرہ شیئر کرتی ہو، ویسے عریشہ کے ساتھ بھی شیئر کر لینا، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ تائی اماں، وہ رات کو دیر سے سوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مجھے رات 9 بجے ہی نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ رات دیر تک ٹی وی دیکھتی ہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی۔ میں اوپر کی گیسٹ روم کھلواتی ہوں، پھر تم لوگوں کو پتہ ہے کہ اوپر کے کمروں میں سارے لڑکے رہتے ہیں، پھر کہاں بیچاری اکیلے کمرے میں رہے گی، اس لیے میں تمہارے کمرے میں ٹھہرا رہی ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا پیارا سا بچہ مان جائے گا۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ اچھا سنو، وسامہ کو فون کر کے کہو شام کو جلدی آ جائے، وہ لیٹتے ہوئے بولی۔ فون یہاں لے کر آ جاؤ، وہ پلٹتے ہوئے بولی۔ اب وہاں سے یہاں پر لاؤ گی؟ وہیں پر ہی خود ہی بات کر لو، میں تھوڑی دیر سوؤں گی۔ روشانہ نے لاؤنج میں آ کر وسامہ کے آفس کا نمبر ڈائل کیا۔ چوتھی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، بڑے مصروف انداز میں ہیلو کہی گئی تھی۔ وسامہ بھائی، میں روشانہ بات کر رہی ہوں، بولو کیا بات ہے؟ وسامہ اپنی مصروفیات ترک کر کے بولا۔ بھائی، تائی اماں کہہ رہی ہیں کہ شام کو جلدی آئیے گا، پھپھو لوگ آئے ہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ اوکے، اور کچھ؟ وہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، بس یہی کہنا تھا، یاد سے آ جائیے گا۔ اچھا سنیے، واپسی پر انگلش کی ڈکشنری لے آئیے گا۔ اوکے، اور کچھ؟ وہ پھر سے اپنے لفظ دہراتے ہوئے بولا۔ نہیں بس، اور کچھ نہیں، بس رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، وسامہ نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے مشترکہ جواب دیا۔ کیسے ہو بیٹا، کہاں ہوتے ہو، نظر ہی نہیں آتے؟ پھپھو نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ کہاں ہونا ہے پھپھو، یہاں پر ہی ہوتا ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں، اور انکل کیسے ہیں، وہ نہیں آئے ساتھ؟ اس نے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ارے کیا پوچھتے ہو، تمہیں تو پتہ ہے تمہارے انکل کتنے بزی رہتے ہیں، بزنس سے اتنا پھیلا ہوا ہے ان کا، جانا ہی کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ بڑے مغرورانہ انداز میں بولی۔ وسامہ صرف سر ہلا کر مسکرا دیا۔ حارث، ایک گلاس پانی دو۔ وسامہ نے حارث سے پانی مانگا۔ حارث پانی دیتے ہوئے بولا۔ بھیا، آج اظہر بھائی کا فون آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا، کب تک آنے کا کہا ہے اس نے؟ وسامہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ پتہ نہیں، فون روشانہ نے ریسیو کیا تھا، آپ اس سے پوچھ لیں، حارث کا باب اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، پر وہ ہے کہاں؟ اس نے اپنے اطراف میں نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، کھانا بھی نہیں کھایا ہے اس نے، اب کے تائی اماں نے بڑی فکر مندی سے اپنے بیٹے کو جواب دیا۔ ارے رہنے دیجیے بھابھی، آپ نے اس کی ہر بات مان کر ہی اسے سر پر چڑھا لیا ہے، اب ہر بات ماننے والی نہیں ہوتی، چچی نے غصے میں روشانے کی امی نے کہا۔ لگتا ہے وسامہ آپ کو ہم نظر نہیں آ رہے، ریشا نے ایک ادا سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، دراصل آج لنچ نہیں کیا تو اس لیے بھوک زیادہ لگی تھی، توجہ صرف کھانے پر تھی۔ بہرحال آپ سنائیں کیسی ہیں، اس سے خوش دلی سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہی ہوں، عریشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ لوگ کھانا کھائیں، میں ابھی آتا ہوں، وسامہ نے اپنا کھانا ختم کرتے ہوئے کہا، اور ڈائننگ روم سے نکل پڑا۔ اس کے قدم روشانہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، دستک دے کر اندر داخل ہوا تو وہ لیٹی ہوئی تھی۔ روشانہ، تم کھانے کی ٹیبل پر کیوں نہیں آئی؟ پلیز وسامہ بھائی، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ کمبل منہ تک لیتے ہوئے بولی۔
میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے اظہر کا فون ریسیو کیا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ میں نے کوئی بھی کال ریسیو نہیں کی تھی اور اظہر بھائی کی بھی نہیں، پر حارث کا تو نام بھی مت لیں، سارے فساد کی جڑ ہے وہ۔ شان غصے سے تو ویسے ہی بھری ہوئی تھی، اب تو گویا موقع مل گیا تھا اپنی بھڑاس نکالنے کا۔ تائی اماں کے سامنے تو سعادت مندی سے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، پر دل کی جلن کم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ اچھا بابا، یہ تم بات آرام سے بھی کہہ سکتی ہو، اس قدر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وسامہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ کو کچھ نہیں پتہ، یہ سب حارث کی وجہ سے ہے، ورنہ خود عریشہ نے کہا ہے کہ اسے الگ روم چاہیے۔ آپ کو تو پتہ ہے میں اور انوشا جلدی سونے کی عادی ہے، اور اب دیر تک مجھ سے جاگنا نہیں ہوگا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بولی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تم کھانا ہی چھوڑ دو اور سونے کی کیا بات ہے؟ وہ کیا تمہیں زبردستی جگائے گی؟ تم سو جانا اب یہ کتنی بری بات ہے کہ گھر آئے مہمان کے ساتھ اس طرح پیش آئیں؟ بالکل پڑھے لکھے جاہلوں جیسی حرکتیں ہیں تم سب کی۔ جا کر کھانا کھاؤ اور اب کوئی بات نہیں کرنا، سمجھ گئی؟ اس کو منہ کھولتا دیکھ کر وسامہ نے سختی سے کہا، آپ جائیں، میں کھا لوں گی۔ ویسے تمہارے پاس اتنی نیند آتی کہاں سے ہے؟ اب کی بار وسامہ نے قدرے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب میں اتنا بھی نہیں سوتی ہوں، آپ سب تو میری نیند کے دشمن بن گئے ہیں۔ وہ بھیگتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وسامہ اس کی بھیگی پلکوں سے نظریں چراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاگل، ہم دشمن نہیں ہیں تمہارے، بس تھوڑا کم سویا کرو۔ اب موڈ ٹھیک کرو اور جا کر کھانا کھاؤ، کھانے کے بعد میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ آپ کو اپنا کمرہ شیئر کرنا پڑے تو پتہ چلے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرہ بھی شیئر کر لیں گے، آپ آنے کو تیار تو ہوں؟ اس کے جاتے ہی وہ دھیرے سے بولا۔ وسامہ، میں سوچ رہا ہوں کہ اس ڈیل کو فائنل کر ہی لیتے ہیں، ہر طرف سے فائدہ ہی ہے۔ اظہر فائل کا مطالعہ کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، جو تم مناسب سمجھو۔ وسامہ نے ہنوز فائل میں سر دیے ہوئے کہا۔ اور ہاں، یاد آیا، کل میرے پاس دیا کا فون آیا تھا، وہ پاکستان آ رہی ہے اور ساتھ اذان بھی ہے نا حیرانگی کی بات؟ دونوں ایک ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اظہر نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ ہاں، ہے تو حیرانگی کی بات کہ دو دشمن ساتھ آ رہے ہیں، آئی تھنک 4 سال بعد آ رہے ہیں وہ لوگ۔ وسامہ نے فائل بند کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، لگ بھگ اتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے۔ خیر تم بتاؤ، تمہارا عشق کہاں تک پہنچا؟ اظہر نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ کہاں پہنچنا ہے، وہیں پر ہوں میں بھی اور وہ بھی۔ اب کے وسامہ کے چہرے پر بڑے دلکش رنگ بکھرے تھے۔ آخر تم مجھ سے بات کب کرو گے؟ آپ جناب ان کے عشق میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ یار ابھی وہ پڑھ رہی ہے اور کافی چھوٹی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ابھی وہ اس جھمیلے میں پڑے، اور ویسے بھی آج کل محترمہ بہت غصے میں ہے عریشہ کے ساتھ روم شیئر کرنے پر۔ اس کا غصے سے پھولا ہوا منہ یاد کر کے اس کے لب مسکرا اٹھے۔ پر کیوں؟ وہ انوشا کے ساتھ بھی کمرہ شیئر کرتی ہے، پھر عریشہ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ وجہ وہی ہے، اس کی پیاری نیند۔ تمہیں پتہ تو ہے وہ نیند کی دیوانی ہے، اس لیے تو ولید نے اس کا نام نیند کی پڑیا رکھا ہوا ہے۔ اسے سونا ہوتا ہے 9 بجے لازمی، ویسے اس کی آنکھیں 8 بجے ہی بند ہونے لگتی ہیں۔ خیر عریشہ کو رات 2 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی اور کمرے کی لائٹ آن ہوگی، بس یہ وجہ ہے محترمہ کے غصہ ہونے کی۔ وسامہ نے بڑی تفصیل سے جواب دیا۔ اوہ، ویسے اس کی نیندیں تو اس دن اڑیں گی جب تمہارے جیسا بندہ اس کی قسمت میں آئے گا، اور تمہارے جیسا غصہ، اللہ اللہ میری توبہ۔ اظہر اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ بدتمیز انسان، میں تمہیں ایسا نظر آتا ہوں کہ اس کی نیندیں اڑاؤں گا؟ اور جہاں تک غصے کی بات ہے تو وہ تو اسے بھی پتہ ہے کہ کن باتوں پر آتا ہے، میرے مزاج کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے۔ وسامہ بڑے اطمینان سے بولا۔ وہ اگر تمہارے مزاج کو سمجھتی ہے تو صرف کزن یا بھائی ہونے کی وجہ سے، جب تک اپنے منہ سے پھوٹو گے نہیں تو وہ آپ کی اس مزاج کے بارے میں کیسے جان پائے گی؟ اظہر اسے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بکواس بند کرو، بھائی ہوگے تم، ہمیں تو صرف سجنا بننا ہے اور اسے تمہاری بھابھی بنانا ہے۔ ویسے میری سمجھ میں نہیں آتا یار، ایک تو وہ اتنی چھوٹی ہے اور اوپر سے وہ حد سے زیادہ بیوقوف، کیسے اس سے اظہار کروں؟ آنسو تو پلکوں پر رہتے ہیں، اور نیند کے تو کیا ہی کہنے۔ وسامہ ہنستے ہوئے بولا تو اظہر بھی اس سچویشن پر ہنس پڑا۔ جب تمہاری کسٹڈی میں آئے گی تو ٹھیک کر دینا، اظہر معنی خیزی سے بولا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ بہت ہی بےہودہ انسان ہو۔ خیر چلو، لنچ کا وقت ہو گیا ہے، وسامہ اٹھتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اس کا بازو تھام کر اسے بھی اٹھایا۔ انوشا، تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر شادی ہو؟ ویسے تم لوگوں نے وسامہ کے لیے لڑکی وغیرہ ڈھونڈی یا نہیں؟ عریشہ نے بڑے اچھے موڈ سے پوچھا۔ وسامہ بھائی کی شادی تو ہم بہت ہی اچھی سی لڑکی سے کریں گے، تمہیں ان کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، وسامہ بھائی عمر میں تم سے بڑے ہیں، سو پلیز انہیں بھائی کہا کرو، صرف نام لینا اچھا نہیں لگتا۔ حوریہ نے بڑی ناگواری سے جواب دیا۔ بھائی وہ تم لوگوں کے لیے ہیں، میرے لیے نہیں، میں انہیں پسند کرتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں ان کے ساتھ بہت اچھی لگوں گی، اور امی بہت جلد ہی نانی جان سے بات کریں گے، پھر میں بھی یہاں تمہارے وسامہ بھائی کے ساتھ رہوں گی، مائی سویٹ ہارٹ، عریشہ نے بڑی بے باکی سے کہا اور رشانے کے گال تھپتھپاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایک دم بیہودہ ہے یہ، کیسے بکواس کر کے گئی ہے؟ انوشا غصے سے بولی۔ حور، فون ہے تمہاری دوست کا، وسامہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ حور اور انوشا کے باہر نکلتے ہی بت بنی روشانے کے سامنے چٹکی بجائی۔ کہاں پر ہے محترمہ؟ وہ قدرے چونک کر وسامہ کو دیکھنے لگی۔
آئی کانٹ بلیو دس، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ جو عریشہ بول کر گئی ہے کیا ایسا ممکن ہے؟ چلے آپ بتائیں، اگر آپ کو عریشہ یا پھر کسی اور لڑکی میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ کس کو چنیں گے؟ روشانے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چننا؟ پر کس سلسلے میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ وسامہ نے اس کے سوال پر الجھتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھیا، آپ کی شادی کے لیے کہہ رہی ہوں، اور کس لیے؟ وہ جھلاتے ہوئے بولی۔ لا حول ولا قوت، دماغ خراب ہو گیا ہے شاید، تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ وسامہ نے اس کے بے تکان بولنے پر اطمینان سے کہا۔ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ بس مجھے نہیں پتا، آپ دونوں میں سے کسی ایک پر ہاتھ رکھیں۔ اب کی بار وہ تپے تپے لہجے میں بولی۔ دونوں میں سے کسی سے بھی نہیں کروں گا، آپ خوش؟ وسامہ نے گہری ہوتی مسکان سے کہا۔ پھر آپ کو میری پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی، بولیے منظور؟ ہم زبردستی لڑکی ڈھونڈیں گے جسے دیکھ کر آپ پل کے جھپکنا بھول جائیں گے، روشانے نے بڑے جوش سے کہا۔ تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں وہ لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ وسامہ نے بالآخر بات کرنے کی ٹھان ہی لی۔ کیا سچ کہہ رہے ہیں آپ نے پسند کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا بتائیں، کون ہے، کیسی ہے اور کہاں پر ملی آپ کو؟ آفس میں ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ جب وقت آئے گا تو بتا دوں گا، ابھی اتنا کافی ہے۔ وسامہ اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے اس کا نام تو بتائیں، سچ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، آئی پرومس۔ میں نے اگر نام بتا بھی دیا تو بھی تم کسی سے کہہ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کی طرف برآمدگی سے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں ہم کلام ہوا۔ مجھے دیکھنا بند کریں اور بتائیں کون ہے؟ اس نے اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھنے پر ٹوک کر پوچھا۔ وہ میرے بہت پاس ہے، میرے بہت قریب ہے، میری نظر میں ہے، وہ عجیب کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ وسامہ بھائی، اس کے چلانے پر وہ ایک دم بے خودی کی کیفیت سے باہر آیا۔ جاؤ جاؤ، جا کر چائے بناؤ اور اظہر کو میرے پاس بھیجو، اس نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ ہاں تو صاف کہنا بتانا نہیں چاہتے، یہ بھی کیوں بتایا؟ وہ چڑ کر بولی۔ جب اتنا بتا دیا تو باقی بھی بتا دوں گا، سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا۔ اب خوش؟ اب جاؤ اور اچھی سی چائے بنا کر لے کر آؤ، اچھی سے مطلب اچھی۔ پتہ ہے مجھے، وہ غصے سے باہر نکل گئی۔ روشانے وسامہ کو چائے دے کر آؤ، وہ اپنے کمرے میں ہوگا، مما کے کہنے پر وہ بولی۔ اچھا جاتی ہوں، وہ کباب کھاتے ہوئے بولی۔ روشی پلیز، بھائی کے صبح آفس جانے کے کپڑے بھی نکال دینا، میں بھول گئی ہوں۔ مسکان کباب پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ دوبارہ کچن کی طرف چل دی، چائے گرم کر کے وسامہ کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو وسامہ نے کتاب سے نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ یہ آپ کی چائے، اور صبح آفس جانے کے لیے کون سے کپڑے نکالوں؟ وہ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا کر بولی۔ بلیک سوٹ نکالو اور ساتھ میں میچنگ ٹائی بھی۔ وہ چائے پیتے ہوئے بولا تو وارڈروب کی جانب بڑھی۔ وسامہ، ہم بھی آپ کی راہوں میں ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ ملنا ہی پسند نہیں کرتے، پھر سوچا خود ہی آپ سے مل لیں۔ عریشہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا جو آپ مجھ سے ملنا چاہ رہی تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کام ہو تبھی آپ کے پاس آیا جا سکتا ہے، ویسے آپ سے مل نہیں سکتے؟ وہ بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل مجھے فالتو باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہوا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وسامہ، میں آج آپ سے خاص بات کرنے آئی ہوں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں؟ عریشہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ وسامہ نے پہلے روشانے کی طرف دیکھا جو نہ جانے کمرے سے کب کپڑے لے کر چلی گئی تھی، پھر اس کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹکے سے ہٹایا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیسی فضول بکواس کر رہی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے۔ شرم کس بات کی؟ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، یہ بات کہنے میں شرم کیسے؟ جہاں تک میرا خیال ہے سب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند ناپسند بتا سکے۔ میرے پاس ایسی فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں، اور نہ ہی لگ بکواس سننے کا۔ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تو وہ اس کی راہ میں حائل ہوتے ہوئے اس کا راستہ روک گئی۔ کیا بکواس ہے؟ میں آپ سے کیا بکواس کی ہے؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ نے بھی کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہے، تو وہ میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ ہونٹوں پر دلکش طمانینت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کچھ تو خیال کیجیے، آپ ایک لڑکی ہیں اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے تعلیم باہر ملک سے حاصل کی اور اپنا بچپن بھی وہیں پر گزارا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس ملک کی تہذیب بھول جائیں۔ یہاں پر اب بھی ایسی باتوں کو بے حیائی تصور کیا جاتا ہے۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ میری پھپھو کی بیٹی ہیں، سو پلیز اپنے آپ کو اپنے مقام سے مت گرائیں۔ اس کے لفظوں کے گھاؤ، چہرے کے تاثرات سب ہی سخت کبیدگی اور نفرت عیاں تھی۔ تمہارے قریب یہ سب بے حیائی ہوگی، پر میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں، آئی لو یو۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی۔ شٹ اپ، دور رہو مجھ سے، وہ غصے سے چلایا۔ روشانہ جو کپڑے پریس کر کے واپس آئی تو وسامہ کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ اور عریشہ کا آنسوں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ کہاں چلی گئی تھی؟ جلدی کام نہیں ہو سکتا تم سے؟ وسامہ اس کو دیکھتے ہی برسا۔ میں تو وہ کپڑے پریس۔ وہ بری طرح بے رغبت ہوئی کیونکہ اس کے غصے سے بہرحال وہ بھی ڈرتی تھی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، کیا وہ مجھ سے زیادہ پیار کر سکتی ہے؟ اس کو روشانے کے کمرے میں آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ اسی بے قراری سے بولی۔ پیار؟ اور تم جیسی لڑکی سے جو پیار کے لفظ مفہوم سے بھی آشنا نہیں ہے،
تم جیسی لڑکی سے تو پیار کبھی نہیں ہو سکتا، وہ جو کوئی بھی ہے تم جیسی تو بالکل بھی نہیں، کم از کم اس کے پاس حیا، شرم، لحاظ سب کچھ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ بہت مشتعل ہوتے ہوئے گویا ہوا، کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے؟ اس کے پاس ایسا کیا ہے جو تمہیں اتنا پسند آ رہا ہے؟ آخر کون ہے وہ جس نے تمہیں فتح کیا ہے؟ میں جان سے مار ڈالوں گی اس کو۔ اس کے تو ذہن کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ شٹ اپ عریشہ، ایک لفظ بھی مزید مت کہنا، وہ غصے میں اونچی آواز میں چلایا تھا۔ روشانہ حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ کیوں نہ کہوں، اپنی ساری زندگی کا حاصل اتنی آسانی سے کیسے گنوا دوں؟ وہ تڑپ اٹھی تھی، وہ جبڑے بھینچ کر رہ گئے۔ اس قدر غیر متوقع صورتحال نے اسے اندر تک ہلا ڈالا تھا۔ مجھ پر رحم کرو وسامہ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ اپنی عزت نفس کو پس پشت ڈالے ہر گر آزمانے کے موڈ میں تھی۔ وسامہ کو اپنی کن پٹیاں سلگتی محسوس ہونے لگیں۔ بہیو یور سیلف عریشہ، تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم صرف کزن تو ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ بہت سرد اور بے اعتنائی سے بھرپور لہجے میں کہتا اور روشانے کی جانب بڑھا۔ تم بہت پچھتاؤ گے وسامہ آفریدی، میں تمہیں اس کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ کون ہے وہ بے غیرت؟ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی بات پوری ہی نہیں کر پائی تھی کہ وسامہ کا ہاتھ بے اختیاری میں گھوما تھا۔ وہ صرف ایک تھپڑ ہی نہیں تھا، ایسے کئی جاندار اور جارحانہ تھپڑوں نے اس کی آنکھوں تلے اندھیرے کی دبیز چادر تان دی تھی۔ ساری جگہ ایک دائرے میں گول گول گھومتی نظر آ رہی تھی۔ گیٹ آؤٹ، میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں درندوں جیسی دھاڑ تھی۔ وہ خود پر ضبط کے بند باندھتے ہوئے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح چلی گئی تو وہ روشانے کی سمت گھوما۔ وہ جو پہلے ہی تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا رخ اپنی طرف دیکھ کر وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اس کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھتے ہوئے بڑی فکرمندی سے بولا۔ اب غصے کا نام و نشان تک نہیں تھا، اس کو اپنے اوپر بلا کا کنٹرول تھا۔ کچھ نہیں، یہ وہ آپ کے کپڑے ہیں۔ جاتے ہوئے وہ بیڈ پر رکھتے ہوئے بولی۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ تو اس میں اس قدر بدحواس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات پر حیران ہوتے ہوئے بولا تو وہ کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے چلی گئی۔ روشانہ کے سامنے تو اس نے خود کو بڑا مطمئن ظاہر کیا تھا، پھر ایک فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو گیا جیسے کہ سکون آ گیا ہو، پھر بیڈ پر گر سا گیا۔ نانی جان، آپ نے بلایا تھا؟ اظہر ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں بچے، جب سے تم آئے ہو ٹھیک طرح سے بات ہی نہیں ہو سکی۔ وہ انوشا سے سر پر تیل لگواتے ہوئے بولی۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ یہ بتاؤ تمہاری ماں کتنے دنوں کے لیے گئی ہیں اور کب تک آئے گی؟ پتہ نہیں، دراصل پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید جب تک وہ ڈسچارج نہیں ہو جاتی تب تک نہ آئیں۔ شہزینہ اور نوال بھی ساتھ گئی ہیں تو میرا خیال ہے زیادہ دن ہی لگیں گے۔ وہ انوشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو بڑی مہارت سے مالش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اللہ اس کو تندرستی دے، جلدی صحت یاب ہو جائے۔ اتنے میں انوشا تیل کی شیشی اٹھا کر نکلنے لگی تو اظہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ پلیز مجھے بھی ذرا تیل لگا دو، درد ہو رہا ہے سر میں۔ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ انوشا چلو بھائی کو تیل لگاؤ، دادی جان نے سائڈ پر ہوتے ہوئے کہا تو انوشا دوبارہ بیٹھ گئی۔ ادھر آ کر بیٹھے ہیں اظہر بھائی۔ وہ اس کو نیچے بیٹھنے کا کہہ کر ہلکے ہاتھوں سے مالش کرنے لگی تو اس پر نیند کا خمار طاری ہونے لگا۔ قمر جہاں کی کوئی ملنے والی آئی تو وہ ان سے ملنے چلی گئی۔ مزہ آ گیا یار، تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، سر کا درد یوں چٹکیوں میں چلا گیا۔ اظہر نے اس کے مالش کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں تو سب کو ایسے ہی سر پر تیل لگاتی ہوں، تو جادو کیسا؟ لیکن جو بات تم میں ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں میں کہاں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا ہو گیا آج آپ کو اظہر بھائی؟ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ اظہر کا یہ انداز دیکھ کر اس کا دل عجیب سی لے میں دھڑکنے لگا۔ انوشا، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ وہ اس کے مقابل آتے ہوئے بولا۔ جی میں کچھ سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ کیا تم میری آنکھوں میں اپنا عکس نہیں دیکھ پا رہی ہو؟ وہ اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی آنکھوں کے پیغام پڑھ کر شرم سے چہرہ جھکا گئی۔ اگر میری محبت نے تمہیں پگھلا ہی دیا ہے تو پھر یہ انا کی دیوار کیسی؟ میں بھی اسی طرح سلگ رہا ہوں تمہارے پیار میں جس طرح تم۔ میں جانتا ہوں تم میرے جذبات سے انجان نہیں ہو۔ کیا تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اور خود کو اس کشمکش سے نکالو۔ ڈرتی کیوں ہو اقرار محبت سے؟ میں تم کو شدتوں سے چاہتا ہوں۔ آج سے نہیں بلکہ شعور کی منزلوں پر پہنچتے ہی دل نے صرف تمہارا ساتھ مانگا ہے۔ اظہر نے آج اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ میں کوئی آپ سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے بے باک اظہار پر انوشا سرخ ہو گئی۔ دل کی دھڑکنوں میں گویا سرکش لہروں کا طوفان آ گیا تھا۔ وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ اظہر نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اب میں کیا کہوں، آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ وہ شرما کر کمرے سے چلی گئی اور اظہر کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے چاروں طرف پھول ہی پھول کھل گئے ہوں۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اماں جان آپ بابا جان سے بات کریں، وہ بھائیوں سے بات کریں اور عریشہ کے رشتے کی۔ میں نے عریشہ کے لیے ہمیشہ وسامہ کو ہی سوچا، ویسے بھی عریشہ اس کو پسند کرتی ہے اور اماں صاف بات کروں تو اس کے علاوہ وہ کسی سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ اب آپ ہی کچھ کر سکتی ہیں، شگفتہ پھپھو گیر آواز کے ساتھ بولی۔
یہ سب باتیں جو تم نے مجھ سے کی ہیں ان سب کا یہ ہی جواب ہے کہ وسامہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ میرے یا پھر تمہارے بابا جان کے کہنے سے وہ مان تو جائے گا، پر اس کے دل کی بات دل میں رہ جائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ کسی اور کو پسند نہیں کرتا تو میں اس کے بارے میں ضرور سوچتی، پر اب مجھے معلوم ہے کہ وہ کسی اور کو دل و جان سے چاہتا ہے، اور تو میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی۔ لیکن اب ماں، اس کی پسند کی گئی لڑکی میری عریشہ سے زیادہ اچھی ہے، وہ بھی اسی گھر کی بیٹی ہے، اور رمضان سے پہلے میں روشانی اور وسامہ کا نکاح کر دوں گی۔ اب میں مزید اس بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتی، اور سنو جاتے ہوئے اپنی بھابھیوں کو بھیجنا، میں ان سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اپنا چشمہ صاف کرتے ہوئے بولی تو پھپھو جلے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سب بھائی اور ان کی بیویاں دادی جان اور دادا جان کے کمرے میں جمع تھے۔ میں نے تم لوگوں کو آج ایک ضروری بات کہنے کو بلایا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس ہفتے کے اندر وسامہ اور روشانی کی شادی ہو جائے۔ یہ میرا اور تمہارے بابا کا فیصلہ ہے، اگر تم لوگوں کو کوئی اعتراض ہو تو کہو۔ قمر جہاں بیگم نے رک کر پوچھا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں اماں جان، پر یہ سب اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں آپ؟ چلیں، وسامہ تو ٹھیک ہے، پر روشانی تو ابھی پڑھ رہی ہے۔ بیگم فرحان فکر مندی سے بولی، کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جلد حل کرنا پڑتا ہے۔ ابھی میں یہ سب کہہ رہی ہوں تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے، ویسے بھی نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ نہایت ہی سنجیدگی سے بولی، ٹھیک ہے اماں جان، جیسے آپ کی مرضی۔ طارق صاحب نے سعادت مندی سے کہا، کل سے تیاری شروع کر دو، میں اس کام میں ذرا بھی تاخیر نہیں چاہتی ہوں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں کے جاتے ان کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ جب سے وسامہ ان کے پاس آیا تھا، پھر ساری صورتحال کہہ کر اپنا فیصلہ سنا کر گیا تھا، تب سے ہی وہ فکر مند تھی۔ نواسی کی فکر بھی ان کو کھائے جا رہی تھی۔ وسامہ پر زور بھی نہیں ڈال سکتی تھی، اس لیے جلد سے جلد وسامہ اور روشانی کی شادی کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ یہی مرضی وسامہ کی بھی تھی۔ پہلے اس کو روشانی کی پڑھائی کی فکر تھی، لیکن عریشہ کی بے باکی اور پھپھو کے تیور اس کو بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ یہ فیصلہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، جس پر وہ مطمئن تھا۔ جس نے بھی سنا حیران ہو گیا کہ وسامہ اور روشانی کی شادی، یہ سب کے لیے شوکنگ خبر تھی، اور سب سے زیادہ شوق کی کیفیت روشانی کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مما، میں وسامہ بھائی کے ساتھ، اب میری بات سن کیوں نہیں رہی؟ میں نے ہمیشہ انہیں اپنا بھائی سمجھا ہے، روشانی روتے ہوئے بولی۔ جب سے اس نے اپنی اور وسامہ کی شادی کا سنا تھا، تب سے روئے جا رہی تھی۔ کیا پاگل پن ہے جان، شادی تو سب کی ہوتی ہے، تمہیں کیوں اعتراض ہے وسامہ بھائی سے شادی کرنے پر؟ بیگم طارق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ابھی پڑھنا ہے مما، اور وہ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ ضد سے بولی، تو کیا ہوا، لڑکے تو ویسے بھی بڑے ہو، تو بیٹا تمہیں پڑھنے کے لیے کون منع کر رہا ہے؟ تم پڑھتی نہیں، اور وہ کون سا تمہیں روک رہا ہے؟ پھر تم اسی گھر میں رہو گی ہم سب کی نظروں کے سامنے۔ جانو، ضد نہیں کرتے، اب کوئی فضول بحث مت کرنا، یہ تمہاری دادی جان کا فیصلہ ہے، ان کو جا کر بولو اگر کوئی اعتراض ہے تو۔ میں تو بہت خوش ہوں ایسا داماد پا کر۔ وہ واقعی بہت خوش تھی۔ تائیمہ کمرے میں آئی تو روشانی کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا میرے بچے کو، رو کیوں رہی ہو؟ رو اس لیے رہی ہے کہ وسامہ کو ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا ہے، اور کہہ رہی ہے کہ شادی نہیں کرنی۔ ارے تو کیا ہوا، پہلے نہیں دیکھا تھا تو اب دیکھ لو اس نظر سے، وہ شریر لہجے میں بولی تو وہ ان کی بات پر جھیم گئی۔ پھر ان دونوں کے بازار جاتے ہی ینگ پارٹی نے دھاوا بول دیا، کتنا مزہ آئے گا شادی میں۔ انوشا کہتے ہوئے اس کے قریب بیٹھی، میری پیاری بہنا بنے گی دلہنیا۔ ولید گنگناتے ہوئے لڈی ڈالنے لگا اور سلال دوپٹے سے اس کا گھونگھٹ نکالنے لگا تو وہ زاروں کے تار رونے لگی۔ ارے ارے، رونے کیوں لگی ہو؟ رونا تو ہم سب کو چاہیے کہ تم ہماری بھابھی جان بننے والی ہو، اب تمہیں بڑی عزت و احترام سے بلانا پڑے گا۔ وہ اس کے رونے پر شرارتی لہجے میں بولا، تم اپنی بکواس بند کرو بدتمیز انسان، میری پیاری سی بھابھی کو رلا رہے ہو۔ عاشر سلال کو ڈانٹتے ہوئے بڑی شرارت سے بولا، نہیں ہوں میں تم لوگوں کی بھابھی، سمجھ گئے؟ وہ اپنی لال انگارہ آنکھیں اٹھا کر بولی، بھابھی یہ آنکھیں آپ وسامہ بھائی کو دکھائیے گا، وہ جی جان سے فدا ہو جائیں گے۔ اب کے آزر کے شرارت سے کہنے پر سبھی ہنس پڑے۔ یار اس میں اس قدر رونے کی کیا بات ہے؟ وسامہ بھائی کتنے اچھے، اتنے ڈیشنگ، ہینڈسم، گڈ لکنگ، اور ان کے بالوں کا سٹائل ہی اتنا غضب کا، اور ان کی خوبصورت مونچھیں، واہ کہیں بھی کوئی کمی نہیں، اور تمہارے ساتھ تو کس قدر اچھے لگیں گے، بہترین کپل۔ مژگان مسکراتے ہوئے بولی، تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں ان کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، مجھے ان کے ہینڈسم ہونے پر کوئی شک نہیں، اور ویسے بھی یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہوں۔ وہ اس کی اس دن کی باتیں یاد کر کے بولی، اب الٹا سیدھا مت بولو، اس قدر اچھے ہیں اور تم ہو کے فضول بہانے بنا رہی ہو۔ انوشا کو گھورتے ہوئے بولی، بھابھی شادی کے بعد آپ ہی کہیں گی کہ یا اللہ میرا تو دل ہی نہیں لگتا ان کے بغیر، ان کو نہ دیکھو تو آنکھوں کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ ولید اس کی نقل اتارتے ہوئے شرارت سے بولا، تمہاری جیسی نہیں ہو ذلیل انسان، اب بھی تم نے مجھے بھابھی کہا تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ میں اب خود ہی وسامہ بھائی سے بات کروں گی، مجھے پورا یقین ہے وہ میری بات ضرور سمجھیں گے۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، اوکے ضرور جاؤ وسامہ بھائی کے پاس، پر پلیز بھائی کہنا چھوڑ دو، کیونکہ 2 دن بعد آپ کی ان کے ساتھ شادی ہے بھابھی جان۔ ولید بات مکمل کرتے ہی باہر کی سمت بھاگا تھا، اور اس کے پیچھے وہ بھی، لیکن دروازے سے اندر آتے وسامہ سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے اور آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے تھے۔ اگر وہ اس کو بوقت تھام نہ لیتا تو وہ یقینی طور پر زمین بوس ہوتی۔
आप देख कर नहीं चल सकते थे? वो अपने चकराते हुए सर को थाम कर बोली। मैं तो देख ही कर ही चल रहा था, आप ही देख कर नहीं चल रही थी। मेरा ख्याल है कुछ काम आराम से करने चाहिए, ना कि तेज़ी में। वो उसकी तरफ झुकते हुए बोला तो वो उसकी बात पर उसे घूरने लगी। अज़हर उसके घूरने पर हंसने लगा। भाई, अब आप ही भाभी जान को समझाएं, कब से अपने आंसू ज़ाया कर रही हैं? आशिर दोनों को छेड़ते हुए बोला। उसामा भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो आशिर की बात नज़रअंदाज करते हुए बोली तो वो बगौर उसकी सूरत देखने लगा। बोलो, क्या कहना है? इनके सामने तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, ये आपको भी उलझा देंगे। आप अपने कमरे में चले, मैं वहीं पर आती हूँ। उन सब की मानीखेज नज़रों से वो नज़र चुराते हुए बोली। वसामा, मैं भी थोड़ी देर तक तुम्हें ज्वाइन करता हूँ, जब तक तुम ज़रूरी बात सुन लो। अजहर शरारत से बोला तो वसामा ज़ेरे लब मुस्कुराया, मगर जल्दी अपनी मुस्कुराहट अपनी घनी मूंछों तले छुपा ली और अपने कमरे की जानिब चल दिया। दस्तक देकर जब वो अंदर आई तो वो अलमारी के दोनों पटवा के कुछ ढूंढ रहा था। दस्तक पर मुड़ कर देखा तो गहरी सांस लेकर अलमारी बंद कर दी। वो मुझे आपसे ये कहना था कि आपको तो पता है कि घर वाले क्या चाह रहे हैं। अब एक आप ही हैं जो इस शादी को रोक सकते हैं। प्लीज़ उसामा भाई, मैंने कभी आपको इस नज़र से नहीं सोचा, और आप भी ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा। मैं तो सबको मना करके के थक गई हूँ, कोई सुनता ही नहीं। और आप किसी को भी और आप किसी को पसंद भी तो करते हैं, और आपको उसको छोड़ना ही तो है, तो फिर आप अरीशा से शादी कर लें। वो आपसे वाकई सच्ची मोहब्बत करती है। पहले मुझे लगता था कि वो मजाक करिए, पर अब मुझे लगता है वो वाकई आपको बहुत पसंद करती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो डरते डरते हुए गोया हुई वसामा जो उसे बगौर सुन रहा था और देख रहा था, उसके रुकने पर बोला। मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, तो आज सुन लो कि वो लड़की तुम हो। उस लड़की का नाम रोशान आफरीदी है, जिसे मैं दिल की गहराइयों से चाहता हूँ, जिसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, जिसके होंठों की मुस्कुराहट से मुझे इश्क है। और मैंने ही दादी जान को कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो नहायत इत्मीनान से बोला। वो फटी फटी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। अरीशा से तुम मेरी गुफ्तगू सुन भी चुकी हो। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए फिर शादी के मतलब सोचूंगा, मगर अब नहीं। मैं तुम्हें अपने करीब देखना चाहता हूँ। तुमने मुझे किसी और नज़र से ना देखा हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना बनाने का सपना देखा है। अब मज़ीद खुद को मत उलझाओ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अपनी नाजुक सी जान पर इतना जोर मत डालो। आई होप तुम मेरी बात समझ गई होगी। वो उसकी शाने पर जोर डालते हुए उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए बोला तो वो सर झुका कर रहेगी। मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी, आप इतने बुरे होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं आपको अपना भाई ही समझूंगी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो गुस्से में क्या कह गई थी। वो उसकी बात पर हंस पड़ा। वो डबडबाई आंखों से देखती, शदीद रंजो खफकी भरे अंदाज में देखती, बेबसी से लब दांतों तले कुचलती रही। फिर ठीक 2 दिन के अंदर उशाने व सामा अफरीदी बनकर उसके सेज सजाए उसका इंतज़ार कर रही थी। और कमरे के दरवाजे के बाहर हूरिया, अनुषा, मजगान, वरीशा रास्ता रोके खड़ी थी। पहले नेक दें फिर अंदर जाएं। किस खुशी में नेक दूं भाई? अपने कमरे में जाने के पैसे दो, ये कहाँ का असूल है? वो सरशारी से बोला। उसकी अंग अंग से खुशी जाहिर हो रही थी। तो ठीक है, हम रोशाने को ले जाते हैं, फिर शौक से आप अपने कमरे में जा सकते हैं। क्यों हूरिया? अनुषा उसकी तरफ देखते हुए बोली। हाँ हाँ बिल्कुल। वो कमरे की जानिब बढ़ने लगी तो वो सामान्य मुस्कुराते हुए उनका मतलूबा नेक दे दिया तो वो लेते हुए हंसते हुए चली गई। वो दरवाज़ा खोल कर कमरे में दाखिल हुआ, फिर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। वो जो गुस्से से भरी बैठी थी उसके करीब आते ही फ़ौरन खड़ी हो गई। मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं। कोई ऐसा भी करता है? मैं आपको अपना भाई समझती थी और आप मेरे भाई था। हूँ नहीं। अब अगर तुमने मुझे अपना भाई कहा और ख़ुद को मेरी बहन बनाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप कर जाओ, बिल्कुल खामोश। वो उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोला। मैं तुम्हें हमेशा दिल के करीब देखना चाहता हूँ, ताहयात आखिरी सांस तक। ये तो अल्लाह का करम है कि आज हम एक हैं। मैं तुम्हें ऐसी सूरत में देख रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हें देखने का हमेशा से ख्वाहिशमंद था। अब तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश लग रही हो, इतनी कि दिल ही नहीं संभल रहा। वो उसको वालेहाना नज़रों से देखते हुए बोला। रोशाना की आंखों में आंसू फिर से उमड़ने लगे थे, मगर ये आंसू उसके मान टूटने के थे। बस, बहुत कीमती आंसू ज़ाया कर चुकी हो, अब कभी ये ख़जाना लुटाते ना देखूं। उससे बड़े प्रेम से उसके आंसू साफ किए। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरीशा को तो बड़ा समझा रहे थे, अब ये मुझसे सब क्यों कह रहे हैं? वो हवास बागता होते हुए बोली। शर्म कैसी? उसको अगर मैं कह रहा था तो वो सिर्फ मेरी कज़न थी और तुम मेरी बीवी। अब बंदा अपनी बीवी से तो ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन कज़न से नहीं। जब तक तुम भी कज़न थी तो तुमसे कभी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तुम सचमुच मुझ पर काबज़ हो गई हो हनी। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम ही हो जिसने मुझे चाहे जाने की लज्जत में सरापा भिगोया है। वो उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला। वो पल पल बहक रहा था। वो बौखला कर पीछे होने लगी तो वो उसकी शानों पर हाथ रखकर उसकी जानिब झुका। वो सुर्ख रंग का लहंगा पहने मुकम्मल एक दुल्हन के रूप में जीती जागती कयामत खड़ी थी। वो अपनी जगह मुतहैयर खड़ी थी। उसके सामने खड़ा मर्द कोई गैर नहीं बल्कि उसका जायज़ा शरई मालिक खड़ा था। बेडरूम में एक मायने खेज खामोशी छाई हुई थी।
वसामा के तेवर देखकर अब उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। آپ نے اگر کچھ ایسا ویسا کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ بیڈ روم میں میں نے خیز خاموشی کو روشانے کی آواز نے توڑا۔ اب اس کو میں تمہاری نادانی کہوں یا معصومیت، ایسا ویسا کچھ بھی کروں گا تو اپنی شرعی اور قانونی بیوی کے ساتھ کروں گا، وہ بے باکی سے بولا، اور پھر یک لخت اس نے پہلی بار اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ پلیز وسامہ بس اس کے آگے اب کچھ مت کہنا۔ پھر اس کے گرد اس کا گھیرا تنگ ہوتا گیا۔ تمہیں میں نے کیا کہا تھا اپنی حرکتوں پر کنٹرول رکھنا، لیکن تم یہاں پر بھی باز نہیں آئی۔ کیا ضرورت تھی وسامہ سے اظہار محبت کرنے کی؟ میں اماں کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تمہاری اس حرکت کی وجہ سے سب کچھ غلط ہو گیا۔ اب دیکھ لو، وسامہ نے روشانے سے شادی کر لی ہے، وہ بھی اتنی جلدی۔ کب عقل آئے گی تم کو؟ میں رستے سنوارتی ہوں اور تم بگاڑ دیتی ہو۔ میں تمہاری ایسی حرکتوں کی وجہ سے یہاں آئی ہوں کہ چلو گھر کا لڑکا ہے، بات بن جائے گی۔ میں تنگ آ گئی ہوں تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ سب میرا ہی قصور ہے، میں نے تمہیں حد درجہ آزادی دی جس کا تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اگر وقت پر ہی لگام کس دیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ وہ بری طرح عریشہ پر برس پڑی۔ میں اس کو تباہ کر دوں گی، اس کی ہمت تو دیکھیے، مجھے ریجیکٹ کر کے وہ خوش رہے گا، یہ میں کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ وہ ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ بکواس بند کرو، تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گی، اور ہم کل صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں۔ تم اپنا بیگ پیک کر لو، بیگ پیک کرو، میں مزید ندامت مول نہیں لے سکتی۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ تمہاری حرکتوں سے وریشہ کا گھر بھی نہ بسے، اور وہ تو ان لوگوں کا بڑا پن ہے کہ سلال کے لیے انہوں نے وریشہ کا ہاتھ مانگا ہے۔ میں مزید تمہیں کوئی بیوقوفی نہیں کرنے دوں گی۔ وہ کسی ہارے ہوئے انسان کی جیتی جاگتی تصویر لگ رہی تھی۔ تائمہ، میں ناشتے میں ہاف فرائی انڈا کھاؤں گا، فاروق کچن میں انٹر ہوتے ہوئے بولا۔ اور میں بھی، مسکان جوس پیتے ہوئے بولی۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے بڑے پاپا کہاں ہیں؟ ان کو بھی بلواؤ، آج تمہاری پھپھو کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے جانا ہے۔ ان کا صبح سے کچھ پتہ نہیں، وہ ان کے لیے ناشتہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ پاپا کے ساتھ گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، مجھے بتا کر گئے ہیں، مجھے یاد نہیں رہا۔ ولید کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ لو ناشتہ کرو جلدی سے۔ بیگم سجاد نے ان کی پسند کی آملیٹ ان کے سامنے رکھی۔ ماما میں دودھ نہیں پیوں گا، پلیز اسے یہاں سے اٹھائیں۔ اے لو، دودھ پینے میں کیا قباحت ہے، جلدی پیو۔ تائمہ گھورتے ہوئے بولی، اور پھر آذر کو نظر بچا کر اٹھتے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، تم بھی پیو۔ وہ غصے سے بولی، دونوں روز ہی یوں دودھ پینے سے آناکانی کرتے تھے۔ ماما میں یہ نہیں پیوں گا۔ وہ پھر مسگان کی جانب جھکتا سرگوشی سے بولا، پلیز یہ تم پی لو، میں تو اپنے حصے کا پی چکی ہوں، یہ تمہارے حصے کا، اس لیے تم خود ہی پیو۔ اس نے صفا چٹ جواب دیا تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ ارے سلال، حارث اور عاشر اب تک سو رہے ہیں؟ تائمہ کو اپنے سپوتوں کا خیال ہے، وہ تو کب کے اٹھ چکے ہیں، کیونکہ رات کو ولیمہ ہے، اس لیے اس کی تیاری دیکھتے ہوٹل گئے ہیں۔ آذر نے جواب دیا۔ اچھا اچھا سلمیٰ، تم نے اماں کی بات کروا دی ہے عفت سے؟ ہاں بھابھی کروا دی تھی، بہت خوش ہو رہی تھی، اور شادی میں نہ آنے پر افسردہ بھی۔ وہ سلال کی شرٹ پر بٹن لگاتے ہوئے بولی، چلو جب آئے گی تو مل لے گی، اللہ اب ان دونوں کو خوش رکھے۔ وہ وسام اور روشانے کو دعا دیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اظہر کہاں ہے؟ بیگم طارق نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اظہر بابا کے ساتھ گیا ہے کسی کام سے۔ تم کہاں تھی؟ تائمہ نے پوچھا۔ میں اماں جان کے پاس تھی، شگفتہ آپا بھی بیٹھی ہوئی تھی تو باتوں میں وقت کا پتہ نہ چلا۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے چائے کا سپ دیتے ہوئے بولی تھی۔ وسامہ کی آنکھ کھلی تو ٹائم دیکھا، فوراً اٹھ بیٹھا۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ میں اتنی دیر سویا؟ وہ خود کلامی میں بولا، پھر برابر میں سوئی ہوئی روشانے کو دیکھا تو لبوں پر بڑی شریر سی مسکان آ گئی، جو نیند میں بھی خفا لگ رہی تھی۔ وہ اس کو کافی دیر تک دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ وہ بات لے کر آیا تو وہ ابھی تک نہیں جاگی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال بنانے لگا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ہیئر برش رکھ کر دروازے کی جانب بڑھا اور سامنے ماما کو دیکھ کر مسکرایا۔ کیا بات ہے بیٹا، آج اٹھنا نہیں ہے؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ میں تو اٹھ گیا ہوں، پر آپ کی نیند کی دیوانی بہو ابھی تک سو رہی ہے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا اس کو جگاؤ جب تک میں تم لوگوں کا ناشتہ بھجواتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گئی تو وہ دروازہ بند کر کے بیڈ کے قریب آیا اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے گال تھپ تھپائے۔ روشانے اٹھو، صبح ہو گئی۔ وہ کسمسا کر کبر بدل گئی۔ اس کے مسلسل جگانے سے بھی وہ نہیں اٹھی تو وہ اس پر جھک گیا۔ اس کی شرارت پر وہ بوکھلا کر اٹھی تھی۔ آپ شرم سے نظر نہیں اٹھ رہی تھی؟ جو رات تک بڑھ بڑھ کر بول رہی تھی، اب اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی سانسیں تک رک گئی تھیں۔ کل رات کی بے قراری اور بے تابیوں نے اس کے حواس خطا کیے ہوئے تھے۔ میں آتی ہوں۔ وہ اس کے قریب گزر کر واش روم میں چلی گئی۔ اس کے اس انداز کو دیکھتے ہوئے وسامہ کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب وہ نہا کر باہر آئی تو وسامہ کو کمرے میں نہ دیکھ کر سکون میں آ گئی تھی۔ اس کے احساسات بڑے عجیب سے ہو رہے تھے، دل کی دنیا میں طوفان برپا تھا۔ وسامہ کو اس انداز میں دیکھ کر دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کل تک جسے دیکھنے بات کرنے سے الجھن نہیں ہوتی تھی، آج اس کے سامنے نظریں اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ رات کا منظر یاد کر کے تو اس کا شرم و حیا سے برا حال تھا۔
बालों को संवारते हुए वो सोचे जा रही थी कि दरवाज़ा खोलकर हूरिया, अनुषा, मस्कान अंदर आई थी। दरवाज़ा खुलने पर वो चौंक कर पलटी थी। वो लोग उसको बड़ी शरारत से देख रही थी। अब कहो बनो रानी, कैसे लगे तुम्हें वसामा भाई? आज तो ज़बान से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। वैसे भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया? हुरिया ने करीब बैठते हुए पूछा। नाम भी मतलब अपने वसामा भाई का। वो एकदम गुस्से से बोली, अरे अब वो हमारे वसामा भाई हो गए और तुम्हारे लिए सिर्फ वसामा? मस्गान ने बड़ी शोखी से कहा। वो पहले ही वसामा के रवैये से परेशान थी तो उसकी बात पर रोने बैठ गई तो वो सब मुस्कुराने लगी। रोशाने, यार अब तो रोना बंद करो, इतना खूबसूरत शख्स पाकर भी रो रही हो। अब अपनी अनुषा को ही देख लो, कैसे अजहर भाई के सपने आंखों में सजाकर बैठी है और तू रो रही है। हुरिया अनुषा को मैनी खजी से देखते हुए बोली तो वो उसको घूरने लगी। इतने में वसामा किसी काम से कमरे में आए तो वो बड़ी मैनी से रोशाने को देखने लगी। वो सीधा वार्डरोब की जाने बढ़ा था, फिर अपनी मतलूबा चीज़ देकर वापस पलटने लगा तो रोशाने पर एक गहरी नज़र डालना नहीं भूला था। उसके जाते ही रोशाने ने दबी हुई सांस खारिज की और बड़ी चोर नज़रों से उनकी तरफ देखा तो नज़रों के तसादुम पर उनको हंसी आ गई। फिर कुछ ही देर में वो सब कुछ भूल भाग कर मुँह दिखाई के कंगन दिखाने लगी। कुछ भी हो, अब वो सबके सामने वो पहली जैसी बेवकूफ़ों जैसी हरकत नहीं कर सकती थी। फिर वलीमे की तकरीब में सब ने ही उन दोनों की जोड़ी को सराहा था। वलीमा भी खैरियत से गुजर गया था। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हुआ तो भागती दौड़ती ज़िंदगी एक पुरसकून से ठहराव का शिकार हो गई। दादा जान कह रहे हैं कि वो कुछ दिन की किताबें लाए हैं, वो दे दें। जलाल अंकल के घर देख कर आना है। वो खुद भी वहीं पर बैठे हैं। आज़र ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। वो अलमारी के ऊपर रखिए, उठा लो और सुनो। जाते हुए रोशाने को मेरे कमरे में भेजना। वो कुरान खोलकर पढ़ते हुए बोली। बस बात में सर हिलाकर चला गया। मस्कान, रोशाने कहाँ है? उसको बोले दादी जान बुलवा रही हैं। वो लाउंज में बैठी मस्कान को कहता खुद बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मस्कान रोशाने को ढूंढते हुए उसके कमरे में गई तो वो सोई हुई थी। उसने उसको जगाना मुनासिब न समझा और दरवाज़ा बंद करके दादी जान के कमरे की तरफ बढ़ी। फिर दादी जान को बताया कि वो सो रही है तो वो सर हिलाकर दोबारा से कुरान शरीफ पढ़ने लगी। अफ्तारी के टाइम पर घर में बड़ी ही रौनक होती थी क्योंकि घर के सभी मर्द ऑफिस से जल्द आ जाते थे और ख़वातीन किचन में मसरूफ़ होती थी। रोशाने, कमरे में आओ। वसामा ऑफिस से आने के बाद उससे बोला और ख़ुद कमरे में चला गया। वो भी उसके पीछे उठकर कमरे में आ गई। क्या बात है? वो अंदर आते हुए बोली। मैंने वो जो तुमको फ़ाइल दी थी वो कहाँ है? मुझे अभी चाहिए। वो बेड की दराज खोलते हुए बोला। वो मैंने कहाँ रखी है? मुझे तो याद नहीं आ रहा। वो इत्मीनान से बोली। क्या मतलब याद नहीं? मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे दोबारा ऑफिस जाना है, याद करो कहाँ रखी थी। वो उसके मुतमईन चेहरे को घूरते हुए बोला। वो जहन पर जोर डालती हुई याद करने लगी। हाँ याद आया, मैंने अलमारी में रखी थी। उसको एकदम ही याद आया। थैंक गॉड, याद तो आया। वो हाथ उठाकर बोला और अलमारी खोलकर फ़ाइल निकालने लगी तो उसके करीब आ खड़ा हुआ। इतना भूलती क्यों हो मेरी जान? वो उसको अपने हिसाब में लेते हुए बोला। वो इतने दिन गुजरने के बाद भी उससे घबराती थी, उसकी कुर्बत में उलझ जाती थी। ये क्या कर रहे हैं आप रोज़े से हैं? वो उसके हिसार को तोड़ती हुई बोली। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो शरीर अंदाज में गोया हुआ वो उससे नज़र चुराते हुए वार्डरोब बंद करने लगी तो वो बेड पर बैठ कर शूज़ उतारने लगा। मेरा कोई सूट निकाल दो, मैं अफ्तारी के बाद दोबारा ऑफिस जाऊंगा। तो वो उसके कपड़े निकाल के रख चुकी थी। आप दोबारा क्यों ऑफिस जा रहे हैं? उसके शूज़ उठाते हुए बोली। कुछ ज़रूरी काम है, उसे पूरा करना है। अगर तुम कहती हो तो नहीं जाता। वो शरारत भरी नज़रों से उसको देखते हुए बोला। नहीं नहीं, आप जाएं। वो जल्दी से बोली तो वो उसके घबरा कर जल्दी बोलने पर हंसने लगा। अच्छा सुनो, मुझे सुबह सहरी के लिए जल्दी उठाना, आज भी देर से उठा हूँ। वो फाइल का मुताला करते हुए बोला तो वो सर हिलाकर कमरे से चली गई। आँख खुलते ही वो पहली नज़र डालकर सूरत हाल का कुछ अंदाज़ा न कर सकी। कमरा मध्यम रोशनी से रोशन था। उसकी सांसें अथल पथल हो रही थी। सीने पर बोझ महसूस हुआ तो उसने उठना चाहा मगर किसी के हिसार ने उसे उठने नहीं दिया था। उसने चौंक कर अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोलकर अपने पहलू में लेटे हुए सामा को देखा और उसकी तरफ चेहरा किए करवट के बल दुनिया माफिया से बेखबर सो रहा था। नींद में उसने अपना हाथ रोशाने पर रख दिया था। उसने बहुत आहिस्तगी से उसका बाजू उठाया और उठ खड़ी हुई। वो वज़ू करके बाहर आई तो उसकी जानिब बढ़ी। सुनिए, जल्दी से उठ जाएं, सहरी का वक्त हो गया है। वो उसको कहते हुए खुद कमरे से बाहर चली गई। फिर मामा और ताई अम्मा के साथ सहरी तैयार की। फिर सब चीज़ें डाइनिंग टेबल पर रखने लगी तो दादा जान ने पूछा। वो सामान नहीं उठा अभी तक? मैं उठा कर तो आई थी। रुशाने ने कीमे का बाउल टेबल पर रखा। सब अपनी अपनी नशिश संभाल चुके थे। जाओ जाकर देखो उसको। ताई अम्मा ने पराठे बाबा जान को देते हुए कहा तो वो दांत पीसते कमरे की जानिब बढ़ी। वो हुनूज उसी तरह सो रहे थे। ये अब तक उठे नहीं। सुनिए, उठ जाएं, 20 मिनट रह गए हैं सहरी ख़त्म होने में। वो उसके ना उठने पर परेशान हो गई थी क्योंकि वो एक ही आवाज़ में उठ जाता था। वो उसके करीब बैठ गई। बेख्तियार ही उसकी दहकती पेशानी पर अपना हाथ रखा। दूसरा हाथ उसके सीने पर धरा था। वसामा ने पूरी की पूरी आंखें खोली। उसकी आंखों की रंगत सुर्ख हो रही थी।
اپنی پوری آنکھیں روشانی پر جمائی اس نے ہنکارا بھرا۔ وہ بے چین ہو اٹھی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کا بازو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہیں ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ نہیں آپ کو تو بخار ہے۔ میں تائیمہ کو بتاتے ہوئے پریشانی میں کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں روشان نے، وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا۔ اس کا ہاتھ کھینچنے پر وہ دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ لحاف ہٹاتے ہوئے بستر سے اٹھا اور اپنے گھنے بالوں کو ہاتھ سے صحیح کرنے لگا۔ آپ اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو تو تیز بخار ہے، آپ پلیز لیٹ جائیں، آرام کریں۔ وہ اس کو باتھ روم میں جاتا دیکھ کر بولی تو وہ پلٹ کر اس کی پریشان صورت دیکھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، معمولی سا بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تو وہ وہیں ٹہلنے لگی۔ وسامہ تولیے سے منہ صاف کرتے ہوئے باہر آیا تو اسے وہیں دیکھ کر رک گیا۔ چلو سحری کا وقت جا رہا ہے، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ بخار میں روزہ رکھیں گے آپ؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ روزے فرض ہیں، کسی صورت معافی نہیں۔ ویسے تم نے اپنی دشمنی ختم کر لی جو اتنی میری پرواہ کر رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میری اور آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، بس میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی دھوکے باز نہیں دیکھا۔ کیا دھوکہ کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا، پھر اس کے کچھ نہ کہنے پر کمرے سے چلا گیا تو وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ شام تک وسامہ کا بخار کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ روشانہ کے منع کرنے پر بھی وہ آفس چلا گیا تھا، لیکن دوپہر میں سر چکرانے لگا اور دل میں گھبراہٹ سی ہونے لگی تو آفس سے اٹھ کر گھر چلا آیا۔ گھر آتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر گرس آ گیا۔ بیڈ پر گرتے ہی اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور پھر کب نیند کی آغوش میں گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ روشانہ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، سلام پھیرا تو اس کو کمرے میں پا کر حیران ہوئی۔ وہ جوتوں سمیت بیڈ پر دراز تھا، جائے نماز لپیٹ پر صوفے پر رکھی اور پھر اس کی طرف آئی، جھک کر شوز کے اسٹریپ کھولنے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ فوراً ہی بیدار ہو گیا۔ میں جوتے اتار رہی ہوں، آپ تھک گئے ہوں گے، آرام سے سو جائیں، افطاری کے وقت میں آپ کو اٹھا دوں گی۔ پلیز چھوڑو جوتے، میں خود کر لوں گا۔ دراصل سر چکرا رہا تھا تو ایسے ہی لیٹ گیا۔ وہ جرابیں اتارتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج روزہ مت رکھیں۔ چلے روزہ رکھ لیا تو آفس مت جائیں، پر آپ تو کسی کی سنتے ہی نہیں۔ وہ انجانے میں ہی اس کی بیوی کا رول ادا کر رہی تھی۔ دل وسامہ کو ہی وہی درجہ دینے جا رہا تھا جو اس کا حق تھا۔ وہ چینج کرنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھا، نہا کر واپس آیا تو اس کو سخت غصے سے گھورنے لگی۔ ابھی آپ کا بخار اترا نہیں اور آپ نہا کر آ رہے ہیں؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے یار، گھبراہٹ ہو رہی تھی تو نہا لیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ٹاول سے سر خشک کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کا ماتھا چھونے لگی۔ اچھا اب آپ لیٹ جائیں، وہ اس کو بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑاتے ہوئے بولی، خود لائٹ آف کر کے باہر چلی آئی۔ روشان نے وسامہ کب آیا تھا؟ باہر اس کی گاڑی کھڑی ہے۔ ہاں جلدی آئے تھے، طبیعت ٹھیک نہیں، کمرے میں ہے، سو رہے ہیں۔ وہ پکوڑوں کا میزہ بناتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ صبح تو ٹھیک تھا، تائی تشویش سے بولی۔ صبح سے ہی بخار ہے، منع کیا تھا آج آفس نہ جائیں لیکن مانے ہی نہیں، ہمیشہ اپنی ہی کرتے ہیں۔ وہ غصے سے تو بھری ہی تھی، تائی اماں کو دیکھتے ہی اس کی شکایت کرنے لگی۔ وہ اس کے اوپر ہنستے ہوئے اٹھی اور ان کے ہنسنے پر وہ خفا ہونے لگی۔ ارے بچے ناراض مت ہو، افطاری کے وقت دوا دے دینا، میں جا کر دیکھتی ہوں اس کو۔ ان کو اٹھا بھی دیجیے گا، 15 منٹ رہ گئے ہیں افطاری میں۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر کوئی خوشی خضو سے روزے رکھ رہا تھا۔ تلاوت قرآن پاک کی سحر انگیز آوازیں صبح سے شام تک جاری رہتی۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی گزر چکا تھا تو سب کو اپنی ہی عید کی تیاری کی فکر لگ گئی۔ ماما میں نے بازار جانا ہے، مژگان نے بیگم سجاد کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ شام میں افطاری کے بعد آذر کے ساتھ تم سب چلی جانا۔ دادی جان نے تسبیح کے دانے پڑھتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ تھینک یو دادی جان، میں سب کو جا کر بتاتی ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی تو وہ سب اس کے بشمنے پر ہنس پڑے۔ اماں آپ کو عفت کے گھر جانا تھا، کب تک جائیں گی؟ مجھے بتا دیں۔ فرحان صاحب جو ان کے کہنے پر جلدی سے آفس سے آئے تھے، کمرے میں داخل ہوتے پوچھا۔ شام میں روزہ افطاری کے بعد چلیں گے، بہو ذرا پیروں میں تیل لگاؤ، درد ہو رہا ہے۔ وہ لیٹتے ہوئے بولی۔ آپ آرام کریں اماں، جب جانا ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ ان کو آرام کی تاکید کرتے ہوئے کمرے سے چلے گئے تو بیگم فرحان اس کے پاس بیٹھ کر تیل کی مالش کرنے لگی۔ بہو روشان نے کہاں ہے؟ وہ خوش تو ہے؟ وہ آنکھیں موندتے ہوئے بولی۔ ہاں ماں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اب خوش ہے، کیونکہ جب وسامہ سے شادی کی بات کی تو بڑی چڑی تھی، لیکن شادی کے بعد بڑی تبدیلی اس میں آ گئی ہے۔ اب وہ اس کی فکر میں ہر وقت ہلکان رہتی ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے۔ بیگم طارق مسکراتے ہوئے بولی تو بیگم فرحان نے بھی تائید کی۔ ہاں پرسوں کی ہی بات لے لیں، وسامہ کو بخار ہو گیا تھا تو فکر مندی سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ اس کی اس دن کی فکر مندی پر مسکراتے ہوئے بولی تو دادی جان بھی دھیرے سے مسکرا دیں۔ السلام علیکم، وسامہ نے کمرے میں داخل ہوتے سلام کیا۔ آفس سے آنے کے بعد سب مرد حضرات سب سے پہلے ان کے پاس سلام کرنے ضرور آتے ہیں۔ وعلیکم السلام، سب نے مشترکہ سلام کا جواب دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ دادی جان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ خاص بخار تو نہیں تھا۔ روشان تو یوں ہی فکر مند ہو رہی تھی اور آپ لوگوں کو بھی پریشان کر دیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ لو
اتنا تیز بخار تھا بچی صحیح پریشان ہو رہی تھی۔ تائی اماں بیٹے کو گھورتے ہوئے بولی۔ اتنے میں حوریہ چلی آئی۔ بھیا آج آپ دیر سے آئے ہیں، خیریت تھی؟ ہاں کچھ کام تھا، میں اظہر کے ساتھ تھا۔ کوئی کام تھا تمہیں مجھ سے؟ نہیں، وہ روشانے پریشانی میں پوچھ رہی تھی۔ اچھا ماما میں کپڑے چینج کر لوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا اور پھر کمرے سے چلا گیا تو وہ پھر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ تم نہیں گئی سب کے ساتھ بازار؟ افطاری کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اس کو دھلے ہوئے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے پاس اتنے بہت سارے کپڑے پڑے ہوئے جو شادی میں بنوائے تھے، وہ رکھے ہیں، اس لیے نہیں گئی۔ وہ مصروف انداز میں بولی۔ کیوں اور کپڑے نہیں بنوانے؟ وہ اس کے قریب آ کر گویا ہوا۔ مجھے نہیں بنانے تو نہیں بنانے، اور کیوں نہیں بنوانے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے اس کو اپنی طرف کھینچا تو وہ جو مکمل اپنے دھیان میں گم تھی اس کے کھینچنے پر سینے سے آ لگی۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی تو اس نے اس کو مزید اپنے قریب کر لیا۔ ابھی مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، وہ اس سے نظر چراتے ہوئے بولی۔ اس میں ابھی بڑی دیر ہے، اس وقت تم میرے اوپر توجہ دو، کچھ میرا بھی حق ادا کر دیا کرو۔ تو آپ نے اپنا حق چھوڑا کہاں ہے؟ اتنا مظلوم بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جذبات میں وہ بات بھی کہہ گئی جو بات اسے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار ہی کہا لگا اٹھا۔ تو کیوں چھوڑیں اپنا حق؟ تمہارے قریب ہی تو زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ وہ بہکنے لگا تو وہ اس کے تیور دیکھ کر بوکھلا اٹھی۔ دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا، اسے روکتے ہوئے بولی۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، ینگ پارٹی بازار گئی ہوئی ہے، گھر کے سارے بڑے عفت پھپھو کے گھر گئے ہیں۔ وہ اس کے بالوں سے کیچر اتارتے ہوئے بولا۔ گھر کے ملازم تو گھر پر ہیں، چھوڑیں مجھے۔ اب کی بار اس نے کچھ غصے کچھ گھبراہٹ سے اس کی جانب دیکھنا چاہا، مگر نظریں اگلے ہی لمحے جھک گئیں۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز تھی۔ وسامہ بھائی، یار بھائی کو تو بھاڑ میں جھونکو، وہ تڑپ اٹھا۔ خبردار جو تم نے مجھے بھائی کہا۔ وہ سخت بھنایا تھا۔ شادی سے پہلے میں تمہارا بھائی تھا، یعنی تھا، ہوں نہیں، اب تم میری بیوی ہو۔ آخر کب تک مانو گی؟ کب اس رشتے کو ایکسیپٹ کرو گی؟ پہلے تم نے اس طرح نہیں سوچا ہوگا، پر اب تو سوچا ہوگا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہارے بنا جینا عذاب لگتا ہے۔ میں تمہیں اس وقت سے چاہ رہا ہوں جب مجھے اس بات کا بھی شعور نہیں تھا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ وہ اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا تو وہ اس کی طرف یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آخری بات پر بے ساختہ ہی اس کے لب پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ شروع میں یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ اب بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ وہ بے اختیار ہی اس کے شانے پر سر رکھ کر رو پڑی تو اس کے لب گھنی مونچھوں تلے مسکرا اٹھے۔ آپ نے مجھے بھی خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ ہنوز اس کے شانے سے لگی ہوئی تھی۔ شکر ہے اللہ کا تم نے اقرار تو کیا، ورنہ میری زندگی تو ایسے ہی گزر جاتی اور عید بھی خراب ہو جاتی۔ وہ شریر لہجے میں بولا تو وہ ایک دم سے الگ ہو کر بولی۔ عید کیسے خراب ہونی تھی؟ ظاہر سی بات ہے، تم نے تو قریب آنے نہیں دینا تھا تو عید تو خراب ہوتی نہ۔ وہ زومینی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ زیادہ پھیلے نہیں؟ تو وہ اس کی ناک کھینچ کر بولا۔ میں کہاں پھیل رہا ہوں؟ وہ اس کی رومانٹک حالت سے گھبراتے ہوئے بولی۔ آپ بھی نا بڑے چیٹر ہیں۔ تو وہ ہنستے ہوئے اس کو اپنے قریب کر گیا۔ آج رات مجھے لگتا ہے چاند نظر آ جائے گا۔ کیوں بھائی؟ ولید نے وسامہ سے پوچھا۔ ہوں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ ٹی وی پر نیوز دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کل روزہ ہو، انوشا نے قیاس آرائی کی۔ ہاں ہو سکتا ہے، آذر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اظہر بھائی یہ آپ کی چائے اور یہ آپ کی۔ روشانی نے اظہر اور وسامہ کو چائے دی۔ تو ہم لوگ کہاں ہیں؟ ولید نے ان دونوں کو چائے پیتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ تم نے ابھی آئس کریم کھائی تھی، وہ بھی اتنی بہت ساری، اوپر سے تم چائے پیو گے؟ وہ گھورتے ہوئے بولی۔ تو کیا ہوا؟ آئس کریم کھانے سے چائے کا کیا تعلق؟ ٹھنڈے پر تم گرم چائے پیو گے، دانت گرانے میں یا زکام بھی ہو سکتا ہے۔ دانت گرانے ہے یا زکام بھی ہو سکتا ہے، آئی بات سمجھ شریف میں؟ وہ حوریہ کے ہاتھ دیکھتے ہوئے بولی جو انوشا سے مہندی لگوا رہی تھی۔ ہاں آ گئی ہے، وہ حوریہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ یہ کیا کر رہے ہو بدتمیز انسان؟ حوریہ نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا لگا رہی ہو تم؟ لاؤ میں لگاتا ہوں مہندی تمہیں، مجھے بہت اچھی مہندی لگانی آتی ہے۔ وہ اس کی مہندی خراب کرتے ہوئے بولا۔ بھائی اس کو دیکھیں کیا کر رہا ہے، میرا سارا ڈیزائن خراب کر دیا۔ وہ ہنسی ہو کر وسامہ سے بولی۔ ولید چھوڑو اس کا ہاتھ، سارا ڈیزائن برباد کر دو گے۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر روشانہ کے پاس آ بیٹھا جو صبح کے لیے خشک میوہ کاٹ رہی تھی۔ لائیں بھابھی آپ کے ہاتھ میں لگاتا ہوں، دیکھو میرے ساتھ بالکل بھی بدتمیزی نہیں کرنا۔ میں مہندی وہندی نہیں لگاؤں گی، وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ کیوں نہیں لگانی مہندی؟ میں ابھی دادی جان کو بول کر آتا ہوں کہ شادی کے بعد پہلی عید اور آپ کی بھابھی جان۔ وہ شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ پورے خبیث ہو تم سے نہیں لگواؤں گی، یہ یاد رکھو۔ ہاتھ گندے نہیں کروانے، پھر بھائی سے لگوانی ہے۔ اس نے اس کو اٹھا کر وسامہ کے برابر لا بٹھایا۔ چلو یار لگاؤ مہندی، کیا سوچ رہے ہو؟ خوش قسمت ہو تم جسے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے، ایک ہمیں دیکھو تو۔ اظہر نے کہتے ہوئے انوشا کو دیکھا تو انوشا مسکرا دی۔ تو لگائیں نا مہندی بھائی، ولید شرارت سے بولا۔
किस को लगाऊँ, तुम्हारे लगाऊँ? वो भी उनका उस्ताद था, कहाँ उनके घेरे में आता। मालूम था कि दोनों ही उसकी खिंचाई करने पर तुले हुए थे। मुझे कोई मेहंदी वहंदी नहीं लगवानी। रोशा पजल होते उसके पहलू से उठ खड़ी हुई कि इतने में मस्जिद में ऐलान होने लगा कि ईद का चाँद नज़र आ गया है। तो वो सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। चाँद मुबारक हो चाँद को। वसामा ने सब से नज़र बचाकर उसके कान में सरगोशी की तो वो भी मुस्कुराती नज़रों से देखती हुई बोली, आपको भी मुबारक हो, चलें सब बड़ों को मुबारकबाद देकर आते हैं। सब ईद की नमाज़ पढ़ कर आ गए थे और अब लड़कियां उनसे लड़ झगड़ कर ईदी वसूल कर रही थी। बुजुर्गों ने तो बड़े आराम से ईदी दी थी, लेकिन लड़कों ने कहाँ आसानी से देनी थी। आज़र शराफत से ईद दो वरना अच्छा नहीं होगा। मज़गान सजी संवरी उसके सामने खड़ी थी। मुझे ले लो ईद का गिफ्ट समझकर, उसने कहा और वलीद के बराबर बैठ गया तो वो उसको घूरने लगी। फिर काफ़ी आनाकानी के बाद सब ने ईदी दे ही दी। वसामा ने तो आते के साथ ही सबको दे दी थी। अब उनकी छेड़छाड़ से महसूस हो रहा था। फिर रोशाना की कमी महसूस करते ही वो सबको हंसता छोड़कर कमरे में आए तो वो ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी चूड़ियाँ पहन रही थी तो उसका अक्स आईने में देखते ही मुस्कुराई। ईद मुबारक। वो उसके पीछे खड़े होते बोला, आपको भी। वो जल्दी जल्दी चूड़ियाँ चढ़ाने लगी। लाओ मैं पहनाता हूँ। वो उसके हाथ से चूड़ियाँ लेते हुए बोला। वो कॉपर कलर की हसीन साड़ी पहने हुई थी, खुद भी एक हसीन हूर लग रही थी। वो उसे चूड़ियाँ पहनाकर फ्रिज से गजरे निकाल आया। गजरे? वो बुरी तरह खुश हुई। वो जानता था कि उसको मोती के गहनों से इश्क था। जी जनाब, सिर्फ आपके लिए। वो गजरे उसके हाथ में पहनाते हुए सरगोशी में बोला, ये आप कब लाए? वो खुश होते हुए बोली, रात को जब आप मज़े से सो गई थी हमें एहसास तन्हाई देकर। तो क्या मैं अब रात में भी ना सोऊं? अब तो मैं पहले से कम सोती हूँ। वो झूठी खपगी से खड़ी हो गई। वो भी जान गया था तभी दो बाजुओं ने उसके वजूद को उठा लिया। इस अचानक अवतार पर वो बुरी तरह बौखला उठी। उसको नरमी से बेड पर बिठाकर खुद भी करीब बैठ गया। गुस्सा क्यों हो रही हो? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि मुझे अपने दिल की धड़कनें बंद होती महसूस हो रही हैं। वो दीवानगी से बोला, आपको मैं कब अच्छी नहीं लगती ये आप बताएं। क्या करूं, तुम्हें देखकर दिल ही नहीं भरता, इसमें मेरा क्या कसूर है? आज मेरा नाम लेकर मुझे बुलाओ, मैं अब तुम्हारे होठों से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। वो गंभीर लहजे में बोला। मुश्किल है आपका नाम लेना, मैं नहीं कहूँगी। वो शोखी से बोली तो उसने कलाई थामकर उसको अपनी तरफ खींचा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे उठने से बाज रखा। अब बोलो क्या कह रही थी? छोड़िए वसामा, मुझे बाहर जाना है, सबको ईद मिलनी है। वो हया आलूद तबस्सुम के साथ बोली। पहले मुझसे तो ईद मिल लो, और क्या मुझसे ईद ही नहीं लेनी तुमने? वो उसकी जुल्फ़ें संवारते हुए बोला। हाँ तो आपको एहसास है तो खुद ही दे दें ईदी। उसके कहने पर उसकी पेशानी पर मोहर मोहब्बत सबत करते हुए कहा, ये तुम्हारी ईदी, अब लाओ मेरी ईदी। वो शरारत से उस पर नज़र टका बोला तो वो बुरी तरह चीख गई और उसके करीब से उठने लगी तो वो भी उठ बैठा। ये ईदी नहीं है, पैसे निकालें। वो उसकी कमीज़ का बटन बंद करते हुए बोली तो वो सामान्य मुस्कुराते हुए अपना वॉलेट खोला और उसके हाथ से वॉलेट लेते हुए बोली, बस इतने काफ़ी हैं। तो वो उसकी शरारत पर मुस्कुरा दिया। फिर धीरे से उसको अपने करीब करते हुए बोला, ईद मुबारक। तो वो भी सरशारी से उसके सीने पर सर रखते हुए मोहब्बत से बोली, आपको भी। अब उनकी ज़िंदगी बहारों के संग हो चली थी। इसके साथ इस खूबसूरत नावल का इख्तिताम होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, ईद को एंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।